अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। बाखबर कराची में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, गुज़श्ता दिन जो है होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया। न्यूज़ीलैंड की टीम ने जो है 3 दिन से जब वो मैचेस खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उनको ख्याल क्यों नहीं आया, सिर्फ सिक्योरिटी का बहाना बना के उन्होंने मैच को मनसूख कर दिया और टीम अपने मुल्क वापस चली गई। 3 दिन से जब सिक्योरिटी का उनको मालूम था, सारे मामलात उनके सामने थे, आप मैचेस खेल रहे थे, सब चीज़ें सारे चीज़ों से आप आगाह थे, तो तब आपने क्यों नहीं इस चीज़ को बेस बनाया? एंड टाइम पे न्यूज़ीलैंड की टीम ने जो है ये सिक्योरिटी का बहाना क्यों बनाया? इसके पीछे किसकी साजिश थी? किस वजह से ये सब कुछ किया गया? और जब जिस तरह से न्यूज़ीलैंड में मुसलमानों के साथ दहशतगर्दी की गई, उनको शहीद किया गया, तो तब जो है हमारे वज़ीर आज़म जो है उनके साथ थे और उनकी वज़ीर आज़म को जो है यकीन दहानी में दिलाई गई थी, उन्होंने भी हमें दिलाई थी। तो इसी वाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, जिस तरह से ये जो है सिक्योरिटी का बहाना करके उन्होंने मैच को मनसूख किया और अपने मुल्क वापस चले गए। क्या वजूहात थी, किस मुल्क की साजिश थी, कौन था इसके पीछे? इसी के बारे में आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे PTI के MPA शाहनवाज जदून साहब और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा खालिद सुल्तान साहब। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। नाज़रीन, जैसे अभी मैं जिक्र कर रही थी, न्यूज़ीलैंड ने एक इंतहाई घिनौना बहाना बनाया जो कि सिक्योरिटी का बहाना था। बिला वजह का उन्होंने ये रीज़न दिया, जबकि पूरी दुनिया को पता है फ़ॉरेन टीम्स जब पाकिस्तान आती हैं उन्हें किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ आज की बात नहीं है, हमेशा से मैचेस यहाँ पे होते रहे और जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे मैचेस, कामयाब मैचेस यहाँ से गए हैं। लेकिन ये एक सिक्योरिटी का बहाना बनाना, इसके पीछे क्या साजिश थी, इसी वाले से अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। हमारे गेस्ट स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं PTI के MPA शाहनवाज जतून साहब और साथ मेरे साथ मौजूद हैं खालिद सुल्तान साहब, MQM पाकिस्तान के राब्ता कमेटी के सीनियर रुकन है। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से? जिस तरह से जतून साहब आपने देखा कि कल जो है न्यूज़ीलैंड की टीम आई थी, उन्होंने सिक्योरिटी का रीज़न दे के और अपने मुल्क वापस चली गई। 3 दिन से जब वो यहाँ पे मैचेस मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो तब उनको सिक्योरिटी का क्यों नहीं याद आया, जबकि अच्छी खासी सिक्योरिटी दी गई थी उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बिल्कुल 3 दिन से वो बाकायदा प्रैक्टिस भी कर रहे थे और अब तो माशाल्लाह तकरीबन मेरे ख़्याल से 3 साल से ज़्यादा हो गए, पूरे पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं जी। और सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी। लेकिन मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा है कि एकदम उन्हें क्या हुआ है कि भाई वो सिक्योरिटी का रीज़न पेश कर देंगे। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश शुरू से, ये जो हमारे मुल्क दुश्मन है, जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते हैं, तो वो अपने अरबे इस्तेमाल करते हैं, हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनकी एक साजिश है। फिर भी खान साहब ने कल उनके प्राइम मिनिस्टर से भी बात की कि भाई हम हर तरह की सिक्योरिटी दे भी रहे और भी सिक्योरिटी। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्यों इन्होंने ऐसे एंड मौके पे, जब बाकायदा वो 3 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे थे और उसके बाद एकदम इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीज़न है। तो मुझे तो खुद भी हैरत हुई कि कल जब मैंने सुना। नहीं, आप क्या समझते हैं इसके पीछे किसकी साजिश है? ये साजिश के तहत किया गया है? बिल्कुल, इसके मैंने आपको कहा ना कि वो ममालिक जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, ये उनकी साजिश है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और शुरू से कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कड़ियाँ भी उनसे मिलती हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी हुई हैं या कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ है, तो उनके जो एंड में कड़ियाँ मिली, तो वो हमारे जो दुश्मन है, हमारे दुश्मन ममालिक हैं जो शुरू से ये चाहती उनसे, और ये उनकी साजिश है। आपने देखा कि श्रीलंका पे टीम पे भी जो हमला हुआ, तो उसकी भी कड़ियाँ उन्हीं से, वहीं से मिली ना, कि उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हीं से मिलने कि भाई हमारे एक दुश्मन मुल्क जो हमारे बराबर हैं, वो हमारे मुल्क में यही उच्चत खंडों पे आते हैं और वो अभी बर्दाश्त नहीं करते। ख़ासकर अफ़गानिस्तान में अभी जो हमारा किरदार था और जो अफ़गानिस्तान में, तो ये उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तो वो उन्होंने स्कर्दू में जो चाइनीज़ इंजीनियर थे उन पे भी हमला करवाया, उनकी भी पूरी रिपोर्ट आ गई। दूसरे 2-3 जगह बम ब्लास्ट किए उन्होंने, क्वेटा के अंदर वो किया। तो ये उनकी एक साजिश है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। तो ये वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और इंशाल्लाह इससे ये आएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट भी यहाँ होगी और जिस तरह माजी में हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद श्रीलंका और दूसरे ममालिक की टीम आए, तो इंशाल्लाह ये
وقتی طور پہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ دوبارہ انشاءاللہ لیکن آئیں آپ گے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بے شک سیکیورٹی کا ہی بہانہ تھا، اب اور ممالک میں ایک اچھا امپیکٹ گیا ہے پاکستان کا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ تقریباً 3 سال سے پاکستان میں تو کوئی اس طرح کوئی بڑا وہ نہیں ہوا ہے، چھوٹے موٹے تو ہر ممالک میں، آپ امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں نہیں ہو رہے، امریکہ میں بھی ہو رہے، وہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے جو واقعات ہوتے ہیں یہ تو ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو کوئی اس طرح کوئی بڑا کوئی وہ نہیں ہوا، لیکن جبکہ پتہ نہیں وہاں پہ دکھایا بھی گیا کتنی سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، بہت بہت زیادہ سیکیورٹی بہت اسٹیڈیم کے ہائی باہر سیکورٹی ان کو پورے دیے ہیں، اطراف میں پورا انہوں نے سب پورا کور ایریا۔ کیا ہوا تھا۔ آپ یقین میں ابھی 2 دن لاہور سے جو نا 1 دن پہلے اسلام آباد میں تھے، تو وہاں بہت ہائی سیکورٹی، اور انہوں نے کہا بھی، وہاں میں نے کسی سے پوچھا، کہہ رہے کہ بھئی وہ نیوزی لینڈ جو ٹیم آئی ان کو سیکورٹی دی ہوئی، اور 3 دن باقاعدہ وہ تو پریکٹس بھی کرتے رہے وہ، لیکن اس کے بعد اچھے ایک ان دم کو ہوٹلز میں ان کا اسٹے کرایا پوری اچھے سیکیورٹی اس کے میں ساتھ، پوری ان کو سیکورٹی پروٹوکول دیا ہر سب۔ طریقے سے میں نے کہا، لیکن مجھے تو خود بھی حیرت ہوئی کہ جب کل میں نے سنا ہے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کا ریزن ہے اس لیے ہم کھیلنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے جی، سلطان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ بدقسمتی ہے جی ہمارے کرکٹ کے لیے بھی کہہ لیں کہ پاکستان دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار پاکستان کی کرکٹ کا ہوتا، 40-42 سال سے جو سراؤنڈنگ میں ہمارے معاملات رہے ہمارے وار کی وجہ سے، اس کی وجہ سے واقعات تو ہوئے، لیکن اب کافی عرصے سے الحمدللہ پاکستانی کرکٹ ٹیم پوری دنیا میں جا کے کھیل رہی تھی، اور کئی ملکوں کی ٹیمیں اور کھلاڑی PSL وغیرہ ہوا اس میں بھی آ کے کراچی میں بھی کھیلے، اور دیگر شہروں میں بھی ہمارے یہاں کرکٹ پروموٹ ہو رہی تھی، اور تمام دنیا کی ٹیموں نے آنے کا وعدہ کر لیا تھا، جیسے نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آئی۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ سیاست کو اور کھیل کو الگ رکھنا چاہیے۔ سیاست چل رہی ہے دنیا میں، ایک دوسرے کے خلاف مختلف ممالک اور ان کے مفادات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کرتے ہیں، لیکن کرکٹ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دنیا بھر میں پاکستانی جا کے کھیلتے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ آ کے پاکستان میں ہمیشہ یہاں پہ بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑی عزت کی جاتی ہے پوری دنیا کے کھلاڑیوں کو، جس طرح پاکستان میں عزت دی جاتی ہے شاید اور دوسرے ملکوں میں اس طرح ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور اس دفعہ تو باقاعدہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو جو پریزیڈنٹ کی یا وزیر اعظم کی سیکورٹی تھی اس لیول کی سیکورٹی دی گئی، بالکل، اور وہ جہاں کئی دن سے موجود تھے، ان کو چاہیے تھا کہ کرکٹ کی خاطر جو دنیا کا ایک بڑا مقبول کھیل ہے، اور اس خطے کے خاص طور پہ جو کامن ویلتھ کے جو ممالک ہیں ہمارے، خاص طور وہاں کا تو یہ سب سے جو ہے وہ مقبول کھیل ہے، اس کی خاطر تھوڑا سا ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، اور اگر کوئی کنسرن تھے تو اس میں جو کمی پیش اگر ان کو نظر آ رہی تھی، اس سے گورنمنٹ ہر چیز کے لیے تیار تھی ان کے ساتھ دینے کے لیے، اور پاکستان کے عوام بہت مایوس ہوئے ہیں، عوام کو کبھی بھی مایوس نہیں کرنا چاہیے، اور ایک بڑی کرکٹ منتظر تھی پاکستان کے لیے پوری دنیا میں، ظاہر ہے جب زیادہ کرکٹ ہوتی ہے تو جو کھلاڑی کھیلتے ہیں پھر ان سے پالش ہو کے بڑے کھلاڑی نکلتے ہیں، عظیم کھلاڑی نکلتے ہیں، وہ موقع بھی ایک پاکستانی کھلاڑیوں کے ہاتھ سے اس سے نکلے گا، اس کا ہمیں افسوس ہے، ہمیں پھر درخواست ہے نیوزی لینڈ سے کہ اس کو سیاست سے الگ رکھ کے کھیل کے طور پہ لیا جائے، اور پاکستان میں کھیلا جائے اس کو، اور اس سے یہ ہے کہ پوری دنیا میں کرکٹ پروموٹ ہوگی۔ اب دیکھیں نا نیوزی لینڈ میں بھی تو ایک بڑا واقعہ ہوا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے، جی ہاں، اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، مسجد میں جو مسلم کمیونٹی کو ٹارگیٹ بنا کے شہید کیا گیا، تو ہم نے تو کبھی اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستانی ٹیم گئی اور کھیلی، تو اس سے درخواست ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں، اور بالکل انہوں نے یہ بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ اس کو اٹھایا ہے کہ جب وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا ان کی مسجدوں میں گھس کے، جس طرح سے گیم وہ شاید انسپائر ہو کے انہوں نے، ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے میں کس گیم کی بات کر رہی ہوں، اس سے انسپائر ہو کے انہوں نے شاید وہ جو ہے جس طرح سے وہ ٹارگیٹ کر رہے تھے ان کو مسلمانوں کو، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مسجدوں میں لوگوں کو بری طریقے سے شہید کیا تھا، تو تب تو ہماری ٹیم نے کوئی اس طرح سے کوئی ان کا رد عمل نہیں آیا، نہ ہی ہمارے وزیر اعظم نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی وہ کہا، بلکہ ہم لوگ ایک ساتھ کھڑے رہے، بلکہ ان کے ساتھ ہم نے پورے اظہاری یکجہتی کی اور انہی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور بالکل نہ کوئی ہم نے یہ تاثر کی نہیں آپ کے ملک میں جو مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو اس لیے ہم نہیں آتے، گئے ہیں، وزیر اعظم نے بھی ان کو، بلکہ ہمارے عوام نے بھی ان کے جو وزیر اعظم تھے نیوزی لینڈ کے ان کو اپریشیٹ کیا، کہ جس طرح وہ ہمارے مسلم فیملیز اور ان لوگوں کے گھروں میں گئے، مسجدوں میں گئے، تو بڑا اچھا انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ بھائی نہیں انہوں نے، لیکن
समझ लिया कि भाई यहाँ इतनी ख़ास, यानी सुल्तान भाई सही बोल रहे कि एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी दी गई उनको हर तरह से उनको, और 3 दिन बड़े सुकून के साथ वो खेलते रहे, और एंड में उन्होंने जाके बोल दिया कि नहीं सिक्योरिटी रीज़न है इसलिए हम नहीं खेल सकते। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी मैच की बात। अब हम बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत के हवाले से थोड़ी बहुत। जिस तरह से हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहते हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, 5 रुपये फ़ी लीटर जो है इजाफा कर दिया गया है, तो और महंगाई ऑलरेडी है, तो किस तरह से अवाम हमारी सर्वाइव करेगी? देखिए पेट्रोल तो पूरा इंटरनेशनली तौर पे उनके रेट बढ़े हैं। एक साल पहले देख ले $42 फ़ी बैरल था और अब तकरीबन 75 तक पहुंच गया है। ये तो पूरी जहाँ से पेट्रोल पैदा होता है सऊदीया के अंदर, इस टाइम वहाँ भी 104 रुपये पाकिस्तानी 104 रुपये का फ़ी लीटर मिल रहा है। फिर हमारे करीब इंडिया में देख ले, बांग्लादेश में देख ले, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल के रेट बढ़े तो ज़ाहिर है यहाँ भी बढ़े, और हम यहाँ हमारे पाकिस्तान में उस हिसाब से नहीं बढ़े, क्योंकि हमने जो इसमें ल्यू टैक्स था वो कम करवा दिया है, काफ़ी वो आवाम पे वो बर्डन नहीं डाला है। लेकिन कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में ज़ाहिर है एक वो महंगाई का एक वो ले रहा है, और फिर हमारे बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, उस वजह से महंगाई का थोड़ा वो पड़ा है, क्योंकि हमें खुद मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, तो हमें परेशानी है। हम अपने हर मीटिंग में कहते हैं कि बाकी तो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से लोग खुश हैं, लेकिन ये एक चीज़ जो हमें मुतासर कर रही है, और हम जब पब्लिक में जाते हैं तो लोग कहते हैं महंगाई, तो महंगाई पे बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन ये कि वो पूरी दुनिया में महंगाई, तो देखो अब कल इंडिया के अंदर भी मुजाहरे हुए हैं, बेरोज़गारी वहाँ बढ़ी है, और महंगाई की वजह से वहाँ इतने हाई लेवल पे मुजाहरे हुए हैं। तो ये तो पूरे दुनिया का एक वो है, और पेट्रोल तो ऐसी प्रोडक्ट है कि दुनिया के साथ वो चल रही है ना। लेकिन सर खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तब तो वो यही कहते थे कि मैं आऊँगा तो तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान होगा, वो जो सारी बातें थी फिर वो बातें कहाँ रह गई? देखिए बात ये है कि खान साहब ने 3 साल हो गए, कोई हमारे खान साहब पे 1 रुपये के करप्शन साबित करके दिखा 3 साल। आज खान साहब के सख्त से सख्त मुखालिफिन भी कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है, और बिल्कुल वो ये नहीं कहते कि खान साहब ने वो की ना। हमारे किसी मतलब अगर हमारे किसी मिनिस्टर ने या किसी और ने कहे तो ये वाहिद गवर्नमेंट है पीटीआई की जिन्होंने उन्होंने जेल में डाला। हमारे जो अगर नेब के कोई केसेस डाले तो हमने उनको बंद करा दिए। सबसे बड़ी मिसाल तो ये ले ले जहांगीर तरीन की आप ले लें, जो सब कहते हैं कि ये खान साहब का एटीएम है, खान साहब का राइट हैंड है, लेकिन इन्हें कि आज जहांगीर तरीन का खान साहब बिल्कुल मुल्क के हवाले से और उसके हवाले से किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे उसके करीबी से करीबी दोस्त क्यों ना हो। खान साहब को अगर पता लगे कि ये बंदा गलत है तो खान साहब उसको जेल में डालने से गुरेज नहीं करते हैं। तो बात यह है कि मुश्किलात हमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह आज जीडीपी ग्रोथ बेहतर हुई है और काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं एहसास के थ्रू हमने। ये तो बदकिस्मती कि सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि हेल्थ कार्ड हमने केपी के, पंजाब में और कश्मीर में भी दे रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में। तो वो एक गरीब आदमी को अगर आप हेल्थ कार्ड दे दे 10 लाख रुपए का और खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए और उनके पास तो कोई वो नहीं होता, या तो उसका अगर एक मकान हो या कोई दुकान या कोई भी हो, या फिर अगर ये चीज़ें नहीं तो वो उधार पे पैसे लेते हैं, लोगों से उधार लेते हैं। खान साहब ने वहाँ हेल्थ कार्ड भी दिया है, एहसास के हवाले से 12-12 हज़ार रुपये की वो जो मुस्तहिकीन है उनको दे रहे हैं। एक और अभी हमने वो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं एहसास के हवाले से, ख़ासकर एजुकेशन के उसमें कि जो लड़की हैं तो उनको 2000 रुपये मंथली देंगे और लड़के को 1500, ताकि जो बच्चा स्कूल से बाहर है वो स्कूल के अंदर आ जाए। और बहुत से गरीब फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं और वो ज़ाहिर है वो फिर वो कहते हैं कि बच्चों के तालीम के अखराजात बर्दाश्त करें या इनको, लेकिन उसके लिए भी ये बेहतर हो जाएगा कि कम अज़ कम जिनके 4-5 बच्चे हैं तो उनके जहन में ये होगा कि मैं इन बच्चों को डालूंगा 5-6 हज़ार रुपये मेरे घर तो आएंगे ना। तो वो एजुकेशन लेवल पे तो ये एक बड़ी तब्दीली लोगों को जो नज़र अभी तक नहीं आ रहे, तो इंशाल्लाह इससे भी बड़ी, क्योंकि जब लोग एजुकेट होंगे
تو خود بخود ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں ایجوکیشن کا، تو یہ کب سے سندھ میں بھی آپ نے سندھ بالکل انشاءاللہ دیکھیں بہت عوام سی کے ساتھ چیزیں ہم اپنا سندھ میں کریں گے، کرنا کارڈز چاہتے ہیں۔ وغیرہ دیکھیں جو- بات سے کہ ہم سندھ میں بہت سی چیزیں بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ سندھ گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ابھی میں سلطان صاحب ہم جب بیٹھے میں تو وہاں بات ابھی ان کر رہے تھے کہ کراچی کے اندر ظاہر ہمارے پاس مینڈیٹ کراچی میں زیادہ ہے، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز جو کام ہمارے کرنے کے نہیں ہیں، جو صوبائی گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں، جو ڈی ایم سی کے کرنے کے ہیں، کے ایم سی کے کام کرنے کے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم عوام نے ہمیں منتخب کیا۔ اب لوگ ہمارے پاس جب آ کے صبح جب ہم اپنے آفیسز میں بیٹھتے ہیں پبلک ڈیلنگ کے لیے، تو لوگ آتے ہیں کہ بھئی یہ میرا گٹر دیکھ لے۔ اب یقین کر ابھی میں اس آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو ابھی میں نے وہاں پر جو ایک ایریا ہے ہمارا سکندر آباد، وہاں پر برا حال، تقریباً 20 دن سے سیوریج کا پانی روڈ پہ کھڑا ہوا ہے۔ میں ڈی ایم سی ایڈمنسٹریٹر کو کئی مرتبہ بول چکا ہوں، تحریری طور پر ان کو اپلیکیشن دے چکا ہوں، مرتضیٰ وہاب کو اپلیکیشن دے چکا ہوں، لیکن اپنی مدد آپ آج وہ کام ہم نے کیے۔ بات یہ کہ یہ ان کے سندھ گورنمنٹ کا کسی قسم کا کچھ بھی نہیں، یہ ان کے جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اب فیڈرل گورنمنٹ جو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ماشاءاللہ کراچی کے لیے پچھلی مرتبہ کوئی 9 ارب روپے کے کام کراچی کے اندر کیے جو ہمارے حلقوں کے اندر، اور اب آنے والے اس میں 21 ارب روپے کے کام جو سیوریج کے کام، گلی کو پختہ کرنا، پانی کا، یہ کام صوبائی گورنمنٹ کے ڈی ایم سی کے ہیں، لوکل باڈی کے کام ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ لوکل باڈی سسٹم ہمارے انڈر نہیں ہے، کراچی کا میئر ایم کیو ایم سے ہے، ڈی ایم سی ان کے۔ میں اب ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اب تو ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کا، اب تو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کا، اب تو ڈی ایم سیز کے تمام ایڈمنسٹریٹر آپ نے اپنے لگا دیے ہیں، کروڑ روپے اوزیٹی مل رہی ہے ان کو، جعلی کوٹیشن بنا رہے ہیں۔ میں اپنے ڈسٹرکٹ کے اماڑی کا بتا دوں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کا بتا دوں کہ ہر مہینے جو کروڑ روپے اوزیٹی آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے 3 4 گروپ بنے ہوئے ہیں اور وہ جعلی کوٹیشن بنا رہے ہیں، اس کے مد میں وہ پیسے نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی کی طرف تو افسوس کا مقام ہے کہ کراچی کی طرف تو یہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ آج کراچی کا کیا حال ہوا ہے، ہم تقریباً ابھی 2 دن پہلے ہم لاہور تھے، لاہور میں ہم گئے، ہمیں ایک وزٹ کروائے، ایک سیف سٹی انہوں نے بنایا ہوا ہے، سیف سٹی کے بھائی وہاں اتنا بہترین، کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز بھی ہمارے ساتھ تھے، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، ہم سارے مشترکہ ہوتے، اور وہ جو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی اور پورے شہر کو انہوں نے کہا کہ جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے تقریباً 50% کرائمز میں کمی آئی ہیں۔ اب بات یہ کہ کراچی جو سب سے بڑا ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، تقریباً سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا، لیکن آج 14 سال پیپلز پارٹی کے ہو گئے، نہ اس شہر کو ایک بس دے سکیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر سال میں ایک بس کراچی کو دیتے تو کم از کم 14 بسیں تو آ سکتی تھی نا اس شہر میں، تو نظر آتے۔ بس کا آپ نے ٹاپک اٹھایا، اس سے بات کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ سلطان صاحب سے بھی ہم بات کر لیں کہ مہنگائی عروج پر ہے، پیٹرول کی قیمتوں پر سے اضافہ ہو گیا ہے، بےروزگاری بڑھتی جا رہی ہے، عوام پریشان حال ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں؟ انرجی ایک ایسی کمیونٹی ہوتی ہے جس کے اثرات تمام چیزوں پہ آتے ہیں۔ بجلی مہنگی ہو جائے گی جب پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا تو کرائے بڑھ جائیں گے، پھر کاسٹ بڑھ جاتی ہے، انڈسٹری ظاہر ہے انرجی سے چلتی ہے، جب اس کے ریٹ بڑھتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ خالی ایک چیز پہ، خالی پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، تو ہر چیز پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ اور غریب آدمی کا جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹوں کا کام، حکومتوں کا کام ماں جیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن ہر حکومت کو اپنی عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اتنی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے، ان کے لیے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں۔ دیکھیں اگر ہم دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں تو وہاں پہ پر کیپٹا انکم ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اگر وہاں پیٹرول کی سلائٹلی ریٹ ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ان کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے؟ اگر ہمارے 1 روپے کی نسبت وہاں 2 روپے ان کے فرد کما رہا ہے، 2.5 روپے کما رہا ہے تیسروں، تو اس پہ اتنا امپیکٹ نہیں آتا۔ لیکن جہاں ہمارے یہاں دنیا کا سب سے کم وہ ہے اپنا پر کیپٹا انکم، وہاں عام آدمی کی جو حالت ہے، اور چاہے غریب آدمی چلو کوئی جو مانگ کے کھا سکتا ہے یا ایسے لے سکتا ہے، وہ تو ان کا کر لیتا ہے۔ امیر آدمی کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے جو عام آدمی ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کا جینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔
گورنمنٹ کو اب آئے ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، 4تھا سال چل رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں مشکلات کا پتہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہ ہم عام آدمی کا جینا دوبڑ ہو جائے اور ہم اس میں آواز نہ اٹھائیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ نہ صرف بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں بلکہ تمام اشیاء خردنوش جو ہیں، بالکل کیونکہ ڈبل ریٹ ہو اس پہ بھی گئے، کنٹرول کیا جائے۔ آمدنی 10% بڑھی ہے، اگر کسی کی بڑھی ہے تو 15% بڑھی ہے، اور ریٹ 100% سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ عام آدمی کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا۔ عام آدمی جو سفید پوش آدمی ہے، جو مڈل کلاس لوئر مڈل کلاس آدمی ہے، جو تنخواہ دار آدمی ہے، وہ اب آسانی سے اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتا۔ کوئی ہمیں بنا کے دکھا دے، مطلب کسی کے اگر 1 لاکھ روپے بھی ماہانہ انکم ہے اور اس کے گھر میں 5 لوگ ہیں، 2 بچے اس کے اسکول جاتے ہیں، تو وہ بجٹ نہیں بنا سکتا۔ بالکل تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے کہ اس پہ سنجیدگی سے اور ہمدردی سے سوچے اور فیصلے کریں۔ آج دیکھیں کہ ہر چیز، چینی کا ریٹ کہاں ہے، آٹے کا دام کیا ہے، گوشت کا دام کیا ہے، سبزی کا دام کیا ہے۔ اب پہلے تو یہ ہوتا کہ دال کھا لیا کرتے تھے، اب تو دال کے ریٹ بھی اتنے مہنگے ہو گئے، دال کھانے میں مشکل ہو گئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے سے ہوٹل میں گلی محلے کے چلے تو 100 روپے کی دال کی پلیٹ ملتی ہے، کیسے کھائے گا ایک غریب آدمی کھانا؟ تو فوری طور پہ یہ ریٹ جو بڑھائے ہیں کم کیا ہے۔ پھر اسی طرح گیس کے ریٹ بنتا ہے، ہر چند مہینے بعد گیس کے ریٹ بڑھا جا رہا ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ اوور بلنگ بھی آپ کے سامنے اوور بلنگ ہو رہی ہے شہر میں، یہ میں معذرت چاہتا ہوں جبرو صاحب، اوور بلنگ کے الیکٹرک کی، اس کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے۔ یعنی کہ جو لوگ، میں اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں، 3 مہینے پہلے میرے گھر کا ایکسٹرا آرڈنری بل ہو گیا، اس دن کے بعد سے میں نے آج تک اے سی نہیں چلایا۔ اچھا، دے ہی نہیں سکتا، 27,000 روپے کا بل کیسے دیں؟ وہ بھی گھنٹے 2 گھنٹے چلانے کے بعد اگر 28,000 کا بل آئے گا کسی گھر میں۔ کل شام کو میری ایک بات ہو رہی تھی، ہماری گاڑی کو کرنال وغیرہ چھوٹے سے گھر میں رہتا، وہ کہہ رہے کہ میرے 10,000 روپے کا بل آ گیا۔ تو سر یہ تو سوالیہ نشان ہے نا کہ کے الیکٹرک اپنی منمانیاں کیوں کر رہا ہے، اس کو کون لگام دے گا؟ یہ تو ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز بھی ہیں، وہ تو صرف ایک خبر آتی ہے کہ ان سے ان کو درخواست دی کہ الیکٹرک نے کہ ہم اتنا پیسے بڑھانا چاہتے ہیں، اتنے ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا 3 دن بعد ہمارا اجلاس ہوگا، وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آپ رہ رہے ہیں 2021 میں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آپ کا لگا رہا ہے 2018 کا، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کے آ رہا ہے آپ کا 2019 کا۔ آپ ہر بل میں دیکھ لیں نیچے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہے وہ 2021 کا نہیں آ رہا، 2019 2020 2018 کے لگ کے آ رہے ہیں آج تک۔ تو یہ جو ظلم و ستم اس کو کون روکے گا؟ ہم ایسی ایمانداری کو کیا کریں کہ چند ادارے یا چند لوگ جو ہے وہ اس ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ریگولر اتھارٹی کسی بھی جو صرف بن گئی ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا یہ تو اور جو ہے وہ مرے پہ 100 درے والے کردار ادا کر رہی ہیں۔ پہلے تو کمپنیاں آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا، اب تو انہوں نے مساوات کمیشن اور جو کچھ بنایا اس کے نام پہ وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کچھ ریٹ اور بڑھ گیا ہے، جو اپنا حصہ بھی ان کا بڑھ گیا ہے۔ جو اچھا، سندھ گورنمنٹ کی اور جو ہے عوام کے اوپر مہربانی ہے، انہوں نے ڈی ایم سیز اور کے ایم سیز کا جو انہوں نے وہ بھی آپ کے سامنے کہ وہ بالکل سلطان بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مہنگائی خاص کر کراچی اور سندھ کے اندر اس لیے زیادہ کہ یہاں ریٹ پرائز لسٹ چیک کرنا ڈی سی اور اے سی کا کام ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جدون صاحب، میں آپ کی بات سمجھی ہوں گے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی آسمان چھو رہی ہے۔ ڈیلی ویجر کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ کس طرح سے افورڈ کرے، یا پھر جو ہے لوگ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مہنگائی سے تنگ آ کے لوگوں نے خودکشیاں بھی کر لی ہیں، تو کس طرح سے ہماری گورنمنٹ جو ہے مہنگائی پہ کنٹرول کرے گی، یا اسی طرح سے سارے معاملات چلتے رہیں گے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مہنگائی سندھ کے اندر آٹے کی قیمت 1 ہے، پنجاب کے اندر دوسری ہے، کے پی کے اندر تیسری ہے۔ کے پی کے میں اس ٹائم اگر آپ 20 کلو کا آٹا آپ کو 1000 روپے تک وہ مل جائے گا۔ 20 کلو؟ 20 کلو۔ اور سندھ کے اندر 20 کلو کے آٹے کی بوری 1300 سے لے کے 1400 تک روپے کی ہیں۔ اب وہی حالانکہ سب سے زیادہ گندم پنجاب اور اس کے بعد پھر سندھ میں پیدا ہوتا ہے،
لیکن یہاں مین جو پرائز لسٹ کنٹرول کرنا یہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اے سی ڈی سی کی۔ بات یہ ہے کہ اب میں منڈی میں آپ چلی جائے، سبزی منڈی میں کوئی اور ریٹ جو سبزی ہے تقریباً 10-15 روپے کلو، لیکن وہی سبزی جب ہم ایریا مارکیٹ سے لیتے میں ہیں، مارکیٹ سے لے کے اور یہاں ایریا میں تو وہ 60-70 روپے، چلو اگر وہاں 20 روپے کی مل گئی تو اس پہ 5 روپے اب وہ لگا دو، اور 5 روپے جو خریدار وہ 30 روپے، لیکن وہ سبزی آپ کو 60 روپے کی ملے گی وہاں آپ جب خریدنے جائے گی وہاں دکان پہ۔ تو یہ تو صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اے سی ڈی سی وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی منتھلی آ رہی ہیں۔ لیکن جب جدون صاحب ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے ہی مہنگا مل رہا ہے، فیول مہنگا ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے ہم بھی تو اپنی ساری چیزیں اس سے سب ملا کے عوام کو دے رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا منڈی قصور میں ہے؟ آپ منڈی میں چلی جائیں، جو وہ بیچتے ہیں آڑتیوں کو، اور جو سامان وہ فروٹ ہو گیا یا سبزیاں جو آتی ہیں اندرونی سندھ سے آتی ہیں یا پنجاب سے آتی ہیں، تو وہ ریٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سبزی ریٹ وہ 15-20 روپے پر کے جی وہ بیچ دیتے ہیں اپنا، بالکل۔ لیکن وہ جو 15-20 روپے تو وہ آپ کو جب علاقے میں لے کے آتے ہیں تو وہ 60-70 روپے پر کے جی آپ کو۔ اچھا، ہماری عوام کو بھی نہیں پتا اس بارے میں، ریٹ لسٹ کے بارے میں، دیکھیں جبکہ بات کمشنر دوسرے کراچی اس کی میں نے جو کہا یہ ویب کام سائٹ ہے اس پہ ریٹ لسٹ کا کمشنر کراچی کا کام ہے، پھر ڈی سی اور اے سی کا کام ہے کہ بھائی لسٹ ہر شاپ پہ لگی ہونی چاہیے، ہر ٹیے پہ لگی ہونی چاہیے کہ آلو اتنا کلو، ٹماٹر اتنے کا کلو، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ بھئی یہاں تو بگڑا ہوا ہے، یہاں ان کو اپنا وہ مل رہا ہے، اپنا حصہ مل رہا ہے، وہ آرام سے سکون سے وہاں اپنے اے سی روم سے نکلتے نہیں ہیں، جس کا خمیزہ غریب عوام کو بہت بھگتنا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ ہے، اتنے لوگ اویئر تو ہیں نہیں، جو اویئر ہے وہ ان کو، لیکن زیادہ تر لوگ پھر یہی کہتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ صوبائی گورنمنٹ کا اس میں ڈومینوں میں آتے ہیں کہ نہیں، صوبائی دیکھیں گورنمنٹ پیچھے سے بھی تو ان کو جو ریٹ کوٹ کیے جا رہے ہوں گے پھر اسی حساب سے تو وہ دیں گے نا، ہمارا ہر چیز جہاں اگر ہم سندھ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے تو پی ٹی آئی کا کیا، فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کردار ہے؟ بات میں نے آپ کو کہا نا کہ پیچھے سے جو سبزیاں یا جو بھی چیزیں وہ آتی ہیں، اب چلو ہمارے پاس تو دالیں باہر سے آتی ہیں نا، اتنے زیادہ ہمارے اپنی وہ نہیں ہے، باہر سے آتی ہیں دالوں کے ریٹ اس لیے بڑی انٹرنیشنل اس سے، لیکن جو سبزی اور یہ تو ہماری اپنی لوکل پیداوار ہے، بالکل، یہ چیز تو اس لیے میں بولتی ہوں ہماری عوام کو بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ سلطان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام کو بھی چاہیے جو گورنمنٹ ریٹ لسٹ دیتی ہے اسی کے مطابق ان کو پرچیزنگ کرنی چاہیے، جبکہ کمشنر کراچی کے ویب سائٹ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ابھی تک اپڈیٹنگ نہیں ہے، جو ابھی نئے ریٹس آئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مینٹین کرے، عوام کو بھی چاہیے وہ بھی دیکھے اور وہاں اس کے مطابق پرچیز کرے۔ عوام تک تو بیچارہ یہ حال ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، کام کو جاتے ہیں اور شام کو کما کے آتے ہیں اور اپنا دن کا خرچہ پورا نہیں کر پاتے، جی ہاں، پھر ہر مہینے پانی کا بل، گیس کا بل، بجلی کا بل، پیٹرول کا خرچہ، یہ سب اس سے ہی ان کو فرصت نہیں ہوتی سر اٹھانے کے۔ یہ عوام کا کام نہیں ہوتا، یہ کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا۔ جیسے کہ سندھ گورنمنٹ ہے، ہر صوبائی گورنمنٹ کا پرائز کنٹرول کا ایک بیورو موجود ہے، ہر ڈی سی کے انڈر میں ایک پرائز کنٹرول کمیٹی ہے، کمشنر کراچی کے انڈر میں پوری کراچی کی، اسی طرح ہر کمشنر کے جہاں جس ڈسٹرکٹ کا وہ کمشنر ہوتا ہے اس کے انڈر میں ایک کمیٹی، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ ریٹیلر زیادہ پروفٹ کما رہا ہے اور ہول سیلر کم کر رہا ہے، ایسا نہیں، ایک میکینزم ہوتا ہے، دونوں جگہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے۔ سبزی منڈی میں بھی ایک ریٹ ہوتا ہے جہاں طے ہوتا ہے کہ یہاں سے ہول سیل میں یہ ریٹ ہوگا، اور اسی طرح ریٹیلر کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے اور جو روز جاری کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ایک لسٹ ہوگا۔ اسی طرح مرغی ہے، اسی طرح دودھ ہے، یہ قانونی پابندی ہے کہ ہر دکاندار، چاہے وہ دودھ والا ہو، چاہے وہ گوشت والا ہو، چاہے وہ سبزی والا ہو، وہ اپنی دکان پہ روزانہ کی ریٹ لسٹ لگائے کہ آج یہ ریٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ جائیں گے کسی ایک جگہ بھی آپ کو ریٹ لسٹ نہیں ملتی۔ جو کام ہے گورنمنٹ کا، ڈی سیز کا، اے سیز کا کام ہے، کمشنر کا، وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کو ان کا حصہ پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ پیسے دے کے آتے ہیں، اپنی پوسٹنگ کراتے ہیں اور اسے 5 گنا اور 10 گنا پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی کا کیا صورتحال ہے، سبزی کس ریٹ پہ بک رہی ہے، مرغی کا کیا ریٹ۔ آپ برابر 3 دکانیں مرغی کی چلے ہیں، تینوں کے ریٹ الگ الگ ہوں گے، آپ بارگیننگ کریں، یہ عوام کا کام تھوڑی ہے۔
یہ تو عوام تو اپنی پریشانی میں مبتلا ہے. اس کو صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے, صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے. صوبائی گورنمنٹ اپنا کام کرنے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے. گورننس دینے میں, گڈ گورننس تو بہت دور کی بات ہے, گورننس دینے میں بھی ناکام ہو گئی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں. ہم تو کہتے ہیں یہ رحم کرتے ہیں کراچی کے عوام, کراچی کے عوام. لیکن ندا بات یہ ہے کہ یہ صوبائی گورنمنٹ میں ابھی 15 دن پہلے کے پی کے گیا ہوا تھا, ایک فوت کی بھی تو ظاہر ہے, میرا پیدائش یہیں کے, لیکن ہمارے آدھا خاندان تو وہیں ہیں, آنا جانا ہوتے ہیں. تو میں اپنے گاؤں کا بتا دوں, چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا, تو وہاں پر ایک کسائی گوشت کہیں مہنگا بیچ رہا تھا. تو وہ ہم ڈیرے میں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ یار وہ کسائی کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے. تو وہ سارے بولنے لگے, بولے یار یہ تو اچھا کام کیا. تو میں نے کہا کیوں؟ بولے اس کو 2 مرتبہ جرمانہ کیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ مہنگا بیچ رہا تھا. تو آج وہ کسائی, پھر میں جب واپس آیا, میں نے ویسی کوئی ہمارے وہاں عزیز آئے ہوئے, تو میں نے ان سے پوچھا, اس نے کہا 3 مہینے جیل کاٹ کے آیا. 3 مہینے جیل کاٹ کے آیا. اب صحیح وہ دیتے جب تک سزا اور جزا کی, کیونکہ اس کسائی سے پورے مارکیٹ میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈر گئے کہ بھائی نہیں یار, یہ جرمانے کے بعد اگر پھر بھی وہ ایرا پیری کرو گے تو یہ جیل جانا پڑتا ہے. اور یہاں تو یہ ان سے کہا جاتا ہے رشوت دے دو, جو کرنا ہے بالکل. کرو. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے وہاں ایک اے سی آیا ہوا تھا, ان کا باقاعدہ بیٹر, وہ دکان والے, دودھ والوں سے, سبزی والوں سے اپنے گھر کی سبزیاں لے کے جاتا تھا, دودھ لے کے جاتا تھا. ایک بندہ تھا, اس کو 3 مرتبہ, وہ بیچارہ پرہیزگار آدمی تھا, وہ رشوت نہیں دے رہا تھا, مجبوراً اس کو اپنی دکان بند کرنی پڑی. یہاں تو سندھ گورنمنٹ اندھیر نگری ہے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اوپر تک پہنچانا ہے نا. اب اگر اے سی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اکیلے اپنے جیب میں تو نہیں ڈال رہے نا, وہ اوپر حصہ پہنچا رہا ہے. اب وہ اوپر والے خاموش ہیں, ان کو پتہ ہے, ان کو شام کو جو نا ان کو مل جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ اے سی نے اور ڈی سی نے جو میرے پاس آج یہ لے کے آئیں تو کہاں سے لے کے آئیں. تو اگر ان کے پاس کمپلین جاتی ہیں تو اس کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو شام کو مجھے لا کے دیتے ہیں تو انہی لوگوں سے وہ تو نکال کے عوام, غریب عوام کے جیبوں سے نکال کے دیتے ہیں. تو بات یہ کہ سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے, 14 سال ہو گئے ہیں صوبے کی, کو کوئی عوام کی کوئی خیال نہیں ہے. اب آپ کا تو یہ ہے کام کہ بھائی وہ فکر کریں کہ وہ ہماری عوام کس طرح اپنا زندگی گزار رہی ہے. بالکل آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سندھ کے اندر ایک, میں کہوں گا کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں جوائن کر چکی ہے میمبر صوبائی اسمبلی نصرت سحر عباسی صاحبہ. کیسی ہیں آپ؟ نصرت صاحبہ, جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے کئی دن سے جو ہے ایک اسکینڈل چل رہا ہے, ڈیسک اسکینڈل, جو کہ 5,000 کی ڈیسک جو ہے وہ 29,000 میں خریدی گئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ مطلب یہ ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے ملک کے جو معمار ہیں ان کی مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی, کھیلا کیا جا رہا ہے ان کو, بلکہ ان کا ہر طرح سے ان کا معاشی ایک طرح سے ظلم ہو رہا ہے نا. آپ خود سوچیں, مجھے بتائیں کہ 13 سال سے یہ رول کر رہے ہیں, 14واں شروع ہے. اتنے سالوں میں ان کو ابھی سندھ کے بچوں کا اتنا خیال آ گیا, اتنا کہیں تو ہم جاتے ہیں نا, ہم سے پوچھیں نا, آپ ہم سے پوچھیں کراچی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت کم انٹیریئر کی طرف جاتے ہیں, حیدرآباد, لاڑکانہ, نوابشاہ, ہم جاتے ہیں, ہم تالکے تک جاتے ہیں, ہم یوسی تک جاتے ہیں, میں جاتی ہوں, مجھے پتا ہے, میں نے بہت سارے اسکول وزٹ کیے, اور جا کر جب دیکھتے ہیں نا تو دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے کہ نیچے, بلکہ میں کیا جاتی ہوں, آپ نکال لینا, گوگل سے نکالیں, ویسے بھی دیکھیں ویڈیو پہ, آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بچے جو ہیں وہ نیچے زمین پر بیٹھے ہیں, درخت کے نیچے. سر استاد بیٹھا ہے, وہ لکڑی پکڑے چیئر پہ بیٹھا ہے, اور سندھ کے بچے نیچے زمین پر بیٹھے ہیں. کیا بات ہے تعلیم کے منسٹر کی اور یہاں کی گورنمنٹ کی, بلاول کی اور مراد علی شاہ صاحب کی. کیا تو ان کے دماغ میں آیا ہے کہ پڑھائی گئی ساری, استاد گئے سارے, دوسرے سارے سلسلے گئے, ان کو بس ڈیسکوں پر ہی سارا پیار آ گیا کہ ہمارے سندھ کے بچے اتنی قیمتی ڈیسکوں پر بیٹھیں گے تو ان کا جو پڑھانے کا جو وہ ہوگا وہ بہت میرٹ پہ چلے جائیں گے. وہ پہ ہمارے سندھ میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اللہ کا شکر ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے. جو تقریباً 30,000 کی خریدی گئی ہیں, 29,000 کی, وہ قیمتی ڈیسک ہیں کہاں پہ نصرت صاحبہ؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ نظر کہاں آئے گی؟ ویسے بھی آپ کا جو بجٹ ہے نا سارا, اگر شور ہو رہا ہے, مجھے میری آواز آپ اگر سن پا رہے ہیں, ہاں, جو بجٹ ہمارا ہے نا, یہی تو وجہ ہے کہ اگر ہم ان کے 13 سالوں کا کٹھا چٹا, یہ 13 سال تو ابھی ہوئے مسلسل, اس سے پہلے بھی یہ پیپلز پارٹی 2-3 سال رول کرتی رہی ہے. اگر تو ہمیں یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی دے دیں
नहीं दे रहे ना, इसीलिए तो नहीं दे रहे। और रखे हुए कौन है मेंबर जिनके ऊपर खरबों के करप्शन के इल्जाम आते हैं। हमें तो हंसी आती है कि चोर को रखवाली दे दी है कि वो भाई दूध की रखवाली कर ले, वो तो बैठा खा रहा है पी रहा है। तो ये क्या तरीका है जनाब कि आपने ऐसे, इसी वजह से इस तरह के ये लोग प्रोजेक्ट ले लेते हैं। और आपको ये भी पता है, आपको पता है, मेरे जो दोनों भाई यहाँ बैठे हैं उनको पता है कि यहाँ पर सारा जो लड़ाई झगड़ा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, ठेके पर। क्योंकि जो सड़क हो, कोई तामीर बिल्डिंग हो, या इसी तरह डेस्को है, या कोई भी, हर साल जो बजट बनता है ना एजुकेशन का, आप कभी बुक निकाल के देखिएगा, मैं आपको कभी लाके दूंगी वो बुक, जो बजट बुक्स हमें मिलती हैं, जिस पर इतनी मेहनत होती है, इतनी वजनी किताबें होती है कि उठा भी नहीं पाते वो बेचारे असेंबली के प्योन, या वो जाकर हमारी उस पे जाकर रखते हैं गाड़ियों में। तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, यानी जो फर्नीचर पड़ा है उसकी मेंटेनेंस के लिए हर साल खरबों रुपए रिलीज होते हैं। इसको भी वकूफ बना रहे हैं। हमको 13-14 साल से इस आवाम को जो उनको जी भुट्टो कहकर अपने पीछे लगाते रहते हैं कि 4-4 8-8 विराटो चल रही है, भाग रही हैं, उनके पीछे बेचारे जी भुट्टो करते हाथ बांधे नंगे पैरों भाग रहे हैं। ये तरीका है इनका, ये तरीका है इनका। साहिबा, यहाँ पे एक सवाल और मैं ये भी करना चाहूंगी कि आपने अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि स्कूल्स का जो हालात है वो भी आप लोगों के सामने ही है। बिल्कुल हमने देखा ब्लैक बोर्ड्स तक तो है नहीं, असातिज़े स्कूल्स में नहीं होते, तो वो डेस्क किस काम की जब वहाँ पे टीचर्स ही नहीं है, ब्लैक बोर्ड्स ही नहीं है, तो फिर बच्चे उस पर बैठकर पढ़ेंगे कहाँ से? मैं आपको बताऊं, ये जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, यकीन माने ये तो दिल दुख रहा है अपनी जगह। ठीक है, दूसरे सूबों में भी है, अगर ये कहेंगे कि दूसरे सूबों के कौन से अच्छे हालात हैं तो ठीक है, हम मानते हैं कि उधर, लेकिन उन सूबों के बनिस्बत हमारा सूबा पीछे है, बहुत पीछे है। यहाँ की बच्ची स्कूल जाती है तो वो एब्सेंट क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि वहाँ टॉयलेट नहीं है। एक फीमेल बच्ची को एजुकेशन, कई जगह पर को एजुकेशन है, वहाँ बच्ची स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ एक टॉयलेट है। आपको पता है एक औरत की, एक बच्ची के 1000 मसाइल होते हैं। इनको शर्म नहीं आती है, इनको जरा सी शर्म नहीं आती कि ये इतना खरबों पैसे तालीम के निकालते हैं, बजट हर साल रिलीज करते हैं, वो पैसे ये लोग अपनी जेबों में ले जाते हैं। फजलुल्लाह पेचुआ था ना, अपने लोगों को सेक्रेटरी लगाकर आसानी से खाया जाता है। ये अपनी मनपसंद सेक्रेटरी लगाते हैं, उसके बाद मनपसंद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर अपने मनपसंद लोग लगाकर फिर आसानी से खाया जाता है ना। इनके अपने बच्चे तो अब जब देखें, अभी इसको शर्जील मेमन को बेल क्यों मिली? उसने क्या रीजन दिया कि मेरा जो बेटा है, पता नहीं बेटी, हाँ बेटी थी, उसको एडमिशन है बाहर मुल्क में, इसे बाप का जाना जरूरी है। यानी यहाँ के बच्चे रुल रहे, मर गए, उनको तालीम नहीं है, बैठने के लिए उनको जमीन नहीं है, डेस्कें नहीं है, ऊपर छत नहीं है, आए दिन ऊपर छत से चापड़ गिरता है, बच्चे जख्मी होते हैं, और ये जनाब अपने बच्चों के लिए बेल पर जा रहे हैं। और हमारी अदलिया को तो देखिए, सलाम करती हूँ मैं अपनी अदालतों को भी कि वो भी बेल देते हैं, जाइए भाई अपनी बच्ची का एडमिशन कराइए, तो आपका जायज हक है। इतना बड़े करप्शन के आप वो इल्जाम है आपके ऊपर, और आप तो जुल्म तो ये है ना हमारे मुल्क में। और गरीब हमारी आवाम को भी सोचना पड़ेगा। अल्लाह का वास्ता सोच लो, 15-20 हजार रुपए केवल आप लोग वोट बेचते हो, वो वोट बेच देते हो अपना, और उसके साथ अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल भी बेच देते हो। लाजमी है, जब आपने वोट बेच दिया तो वो क्यों आपके दरवाजे पर स्कूल देंगे, क्यों आपके दरवाजे पर सड़क देंगे, क्यों वो तमाम फैसिलिटी है जो आपके दरवाजों तक देंगे? उनको तो वोट मिल गया, तो आप 10-15 हजार में बेचते हैं। तो ये तो हमारा सिस्टम हो चुका है सिंध का, और ये बड़ा फखरिया कहते हैं असेंबली में, अगली दफा इससे और ज्यादा सीटें लाएंगे, और ज्यादा सीटें लाएंगे। तो लाएंगे भाई, आपके पास पैसा है, खरबों रुपए का पैसा है, हमारे पास नहीं है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर कहूंगी, वफाकी हुकूमत को, इमरान खान को भी सिंध पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें बड़ा चाहिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ MP जदून, सिंध नहीं आते। हमारे साथ जदून साहब भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, 5 रुपए फी लीटर जो है इजाफा कर दिया गया, आप क्या कहेंगी? हेलो, मुझसे पूछ रही हैं आप? जी मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा हमारे साथ जदून साहब भी मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैंने जदून भाई को देखा, उसके बाद मैं घर से निकल आई, मैंने उनको भी देखा, वो भी आपके प्रोग्राम में शामिल है। मेरी 5-6 मीटिंग्स हुई थी गवर्नर हाउस में, जिसमें हम लोगों ने सिंध के मसाइल इनके सामने रखे। असद उमर आए, जहांगीर तरीन आए, जो दूसरे अयूब हैं, और दूसरे वफाकी मिनिस्टर आते रहे, हमसे सिंध के जितने भी मसाइल हैं वो ड्राफ्ट हमसे लेते रहे, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ।
تو یہ تو جدون بھی سمجھ رہا ہے, اس کو بھی پتا ہے, اور ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وفاقی طور پر اگر عمران خان کے پی کے چلے جاتے ہیں, بلوچستان جاتے ہیں, پنجاب جاتے ہیں, تو یہاں گورنر تو ان کا اپنا ہے نا. 18 امینڈمنٹ کے بعد میں مانتی ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ ہماری وفاقی حکومت کا ہاتھ نہیں, لیکن بہت سارے شعبے ایسے ہیں جو ابھی وفاق کے پاس ہیں. ہم نے بار بار ان سے کہا کہ کم از کم ان شعبوں پر گرپ رکھیے, جیسے آپ کی یہ وابدہ ہو گیا, یہ جو بجلی کے ہو گئے, سوئی گیس کے, ان میں اور بہت سے ادارے ہیں جو ابھی وفاق کے پاس پیٹرول ہیں. کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, اس میں ہو گیا ہے, تو اب اس پر آپ توجہ دیں. غریب عوام جب تک ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے, ان کو اگر ووٹ اگر بیچے تو مجھے وہاں کی ووٹر ایک خاتون کہتی ہے, اگر میں اندرون سندھ جاتی ہوں, مجھے کہتی ہے میرے پاس 10 شناختی کارڈ ہے, یہ لے لو اور مجھے فی ووٹ جو ہے وہ 10,000 دے دو. تو میں اس خاتون کو منہ دیکھتی ہوں, اس کو میں, اور وہ پھر مجھے کہتی ہے کہ اچھا تم نہیں دو گی تو وہ آ جائے گی, وہ فلاں پیپلز پارٹی والی, وہ فلاں آئے گی, وہ تو مجھے دے دے گی, تم نہ تو میرا گھر کا خرچہ چل جائے گا. یہاں پر یہ کانسیپٹ جب دے دیا گیا ہو تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے خدارہ ٹھیک ہے, احساس پروگرام بہت زبردست پروگرام ہے جو انہوں نے عمران خان نے دیا. بہت ساری چیزیں اچھی ہیں جن پہ دل چاہتا ہے کہ تعریف بھی کرو, اور ہمیں امید بھی عمران خان سے کہ وہی ٹھیک کرے گا. لیکن جہاں کمیاں ہیں ہم ان کو بتانا ضروری ہے کہ آپ یہاں کم ہیں, یہاں خامی آپ کی. آپ ریگولرلی سندھ آئیں, آپ ریگولرلی کراچی سے کشمور تک مختلف ڈویژنل پر آ جائیں, ضلعوں پہ نہ جائیں, ڈویژنل آپ آئیں اور مہینے میں 2 مہینے میں چکر لگائیں. عوام سمجھے گی کہ ہاں وہ سندھ کو اون کرتے, بالکل جو ہے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ نصرت صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جس طرح سے جدون صاحب ابھی نصرت عباسی صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ سندھ آئیں, سندھ کے عوام کو اعتماد دلائیں کہ آپ سندھ کے عوام کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, ان سے محبت ہے اور ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. تو بالکل خان صاحب کا بھی ہے پروگرام, اور انشاءاللہ کراچی کا بھی اس مہینے کے اینڈ میں ہے کہ بھئی یہاں جو میگا پروجیکٹ جو گرین بس ان کا افتتاح کر رہے ہیں, اور سرکولر ریلوے ان کا بھی کب ہو رہا ہے یہ افتتاح؟ یہ سپٹمبر کے اینڈ میں انشاءاللہ, کیونکہ بسیں بسیں تقریباً ابھی پہنچنے والی 40 بسیں جو فرسٹ کیپ ہے. سرپرائز کیا ہے وہ جو وزیر اعظم صاحب کراچی کے عوام کو سرپرائز دینے والے ہیں, وہ کیا سرپرائز ہے؟ یہ گرین بس کا جو یہ بڑا وہ ہے اس کا, اور اس کے میرے خیال سے یہ جو سرکولر ریلوے وہ پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں. اسی طرح ابھی میری بہن نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت دیکھیں انٹیریئر سندھ میں تو ہمارے خالی 1 MNA اور 2 MPA منتخب ہوئے تھے, لیکن سب سے زیادہ پیسہ احساس کے تحت انٹیریئر سندھ میں دیا ہے ہم نے. 60 ارب روپے اندرونی سندھ دیا گیا ہے اور اکراس دی بورڈ دیا گیا. یہ نہیں کہ وہ ہمارے PTI کا سپورٹر ہے تو ہم نے ان کو دیے, اور مسلم جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں پیپلز پارٹی, اگر یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی انہوں نے پیپلز پارٹی نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ زکوٰۃ بھی جو دیتے ہیں تو اپنے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو ان کے سپورٹر ہوں یا ان کو امید ہو, بھلے وہ مستحق نہ ہو لیکن ان کو امید ہے کہ یہاں سے ہمیں ووٹ مل جائیں گے تو ان کو دیتے ہیں. لیکن یہ احساس پروگرام واحد وہ پروگرام ہے جو بائی میٹرک سسٹم ہے, اور وہ جو اگر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور مستحق تھے تو انہیں بھی ملا ہے. مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان یا جو بھی پارٹیاں اگر ہمارے اگینسٹ تھیں لیکن اگر مستحق ہیں تو ان کو ملے ہیں, اور 60 ارب روپے باقاعدہ کمپیوٹرائز سسٹم بائی میٹرک سسٹم سے وہ دیے گئے, تو سب سے زیادہ سندھ میں دیے گئے. اس کے علاوہ اندرونی سندھ کے لیے ایک الگ پیکج تقریباً کوئی 450 ارب روپے کا الگ پیکج اندرونی سندھ کے مختلف اضلاع کے لیے رکھا گیا ہے. 1100 ارب روپے کراچی کے لیے تھا, جس میں تقریباً کوئی 700 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں. 700 ارب روپے اس میں مین جو بڑا منصوبہ ہے یہ سرکولر ریلوے کا ہے, K4 کا ہے, کیونکہ K4 تقریباً 2007 سے منصوبہ شروع ہوا تھا, اور اس میں طے یہ ہوا تھا کہ 50% بجٹ فیڈرل گورنمنٹ دے گی اور 50% صوبائی گورنمنٹ. لیکن کہیں مرتبہ صوبائی گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ان کی ڈیزائن میں چینجنگ کی گئی, اور تقریباً کوئی فیڈرل سے 12 ارب روپے, اس وقت یہ پروجیکٹ بنا تھا کوئی 27 ارب روپے کا 2007 میں, لیکن اس کی لاگت اب تقریباً 100 ارب سے بھی بڑھ گئی ہیں. اور اب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ طے کیا کہ ٹوٹلی پورا پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کروا کے دے گی, لیکن 2023 میں یہاں دابی جی تک پانی پہنچانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, پھر اندر ڈسٹریبیوشن کا کام صوبائی گورنمنٹ کا ہے, کیونکہ واٹر بورڈ صوبائی گورنمنٹ کے انڈر ہے.
ہمیں اب بھی یہ ہے کہ ہم پانی تو پہنچا دیں گے، لیکن اندرونی شہر پورے کراچی میں ڈسٹریبیوشن کا نظام ابھی تک انہوں نے کوئی کام شروع نہیں کیا صوبائی گورنمنٹ نے. اسی طرح مختلف پروجیکٹ شروع کیے، جو نالا 3 نالے صاف کیے ہیں کراچی کے اندر، یہ گجر نالا اور محمود آباد نالا. 1100 ارب میں سے آپ لوگوں نے خرچ جی، اس میں سے 35 ارب روپے اس پہ لگ رہے ہیں. خالی نالے صفائی پہ نہیں ہے، تقریباً کوئی 11 لاکھ ٹن کچرا اٹھے گا. اس میں سے سراؤنڈنگ میں جو ان کے روڈ بن رہے کوئی 55 کلومیٹر روڈ. سر 3.25 سال تو تقریباً آپ دیکھ لیں 3 نالے تو صاف ہو گئے نا. 3 نالے کام چل رہا ہے، اب کام چل رہا ہے. تقریباً گجر نالے پہ 90% کام جو نا وہ کمپلیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ابھی روڈ بھی بنا رہے ہیں. محمود آباد نالا جو وہ تو ان پہ وہ کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ سراؤنڈنگ میں روڈ بھی ہم بنا رہے ہیں. دونوں طرف روڈ بھی بنا رہے ہیں، اندر کی روڈ بھی بنا رہے ہیں، تاکہ پھر دوبارہ انکروچ نہ ہو جائے. یہاں تو بدقسمت یہ ہے کہ یہاں ڈی سی اور اے سی یا جو سرکاری جو بھی گورنمنٹ وہ خود مل کے وہ کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں. تو وہ روڈ بھی بنا رہے ہیں تاکہ قبضہ دوبارہ اس پہ قبضہ نہ ہو. تو اسی طرح کراچی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ یہ گرین بس ہو گیا، یا نالوں کی صفائی ہو گئی، K4 کا ہو گیا ہے. تو یہ پروجیکٹ ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہم نے کہا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ میں تو کراچی والوں کو ایک بڑا یہ تحفہ ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے انشاءاللہ ہم دیں گے. اچھا جی، میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اسکرین پہ ہمارا نمبر چلا دیں، اور میں اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں کے جو سراؤنڈنگ میں جو گورنمنٹ اسکولز ہیں آپ ان کے بھی ہمیں حوالے سے آگاہ کریں. کال کے ذریعے بتائیں کہ وہاں پہ جو آپ لوگوں کے ڈسٹرکٹ میں جو ایریاز میں جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. سلطان صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے سنا کہ 5,500 کی ڈیسک 29,000 کی خریدی گئی ہے، بلدیاتی منسٹر ایجوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ میرے دور کا مطلب میرے جب میں ایجوکیشن منسٹر تھا تو اس وقت یہ ساری چیزیں پرچیز نہیں کی گئی تھیں، یہ مراد علی شاہ کے ٹائم پہ کی گئی تھیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا سازش ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے سر؟ دیکھیں، اب تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ان کا سربراہی چور ہے. تو اس سے انداز لگا لیں کہ سندھ حکومت کیسے چل رہی ہے. یعنی کہ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ میرے جو سربراہ میرا وزیر اعلیٰ جو ہے اس نے یہ کام کیا ہے. اچھا چلے 5,000 کی 29,000 میں وہ ہیں کہاں؟ مطلب چلے بچوں کو بیٹھنے کے لیے نصیب ہوں، وہ بچے بیٹھ سکیں. بچے تو اسی طرح ٹھنڈی اور گرم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں ٹھنڈی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گرمی میں جو 50-52 منسٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ اتنی قیمتی ڈیسک تھی، وہ ہے کہاں؟ میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی اتنی بدعنوان ہو چکی ہے کہ جن کرسیوں پہ یہ وزیر اور وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ آ کے ان کو مجبوری ہے ان کو بیٹھنا ہوتا ہے ان کرسیوں پہ. جتنے لے جائیں گے یہ کرسیاں بھی نظر نہیں آئیں گی، ساتھ لے جائیں گے. اتنی کرپٹ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی. آپ اندازہ لگائیے نا کہ 300 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو صرف کراچی شہر ٹیکس کے مد میں دے رہا ہے، اور 1200 ارب روپیہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ ہر سال تقریباً دیتی ہے. 1500 ارب روپیہ 1200 1300 1200 ہی لگا لیں. یہ جا کہاں رہا ہے؟ آپ کو کراچی کیا حیدرآباد چلے جائیں، لاڑکانہ چلے جائیں، نواب شاہ چلے جائیں، دادو چلے جائیں، جیکاباد چلے جائیں، وہاں کے ہم تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح میٹھا پانی ہمیں پینے کو مل جاتا ہے. جیکاباد میں آپ نلکے کا پانی نہیں پی سکتے. وہاں جو روڈوں کی حالت ہے، جہاں سیویج کا سسٹم ہے، جہاں وہ ان کے عموماً کاروبار کے سلسلے ہمارا جانا رہتا تھا، وہاں پہ جیکاباد کی جو مین مارکیٹ ہے اس کے سراؤنڈنگ میں سیویج کا پانی بہ رہا ہوتا ہے. لاڑکانہ میں آپ جیکاباد کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ کراچی کی میں تو بتا رہا ہوں نا کہ کراچی کے پوش ایریاز میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہی یہی عرض کر رہا ہوں کہ چلے کراچی والوں نے تو ان کو ووٹ نہیں جانا دیں گے. ان کی جو دشمنی ہے کراچی سے اور حیدرآباد سے اور ان کے شہریوں کو یہ ہے کہ ہم لوگ کراچی والے، حیدرآباد والے، سکھر والے ان کو ووٹ نہیں دیتے اور نہ دیں گے. یہ کچھ بھی کر لیں، چلے وہ تو ہمیں سزا دے رہے مان لیتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو سر آنکھوں میں بٹھاتے ہیں بھٹو کے نام پہ، بے نظیر بھٹو کے نام پہ، آپ ان کو جس طرح رجھا کے ہر دفعہ ووٹ لے لیتے ہیں. پھر اب تو آپ نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے کہ آپ جس کو مرضی خرید لیتے ہیں، جس کو مرضی دبا لیتے ہیں. لیکن کہاں لے جائیں گے اتنا پیسہ؟ کچھ تو خریدیں اس شہر کے اوپر جو کما کے دے رہے. کب تک یہ دودھ دینے والی گائے کب تک چلے گی؟ بغیر کھائے پیے کب تک چلی؟ ایک دن یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گی، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ملک، کیونکہ آپ نے پوری دنیا میں اپنا گھر بنائے ہوئے، اپنے بچوں کو باہر آپ نے داخلہ. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب
کوئی کورٹ نے کیسے اجازت دی ان کو جانے کے لیے کہ ان کی بچی وہاں پڑھتی ہے؟ ہمارے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ آج غریب آدمی تو میں نے کہا نا پہلے بھی عرض کیا، جو مڈل کلاس آدمی جو لاکھ 1.5 لاکھ وہ اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں نہیں پڑھا پا رہا ہے، وہ اپنے گھر کا بجٹ پورا نہیں کر پا رہا، اس کو گھر میں پینے کا پانی نہیں آ رہا، وہ صبح اٹھ کے پہلے پانی کا بندوبست کرتا ہے، پھر سروس کے لیے پریشان ہوتا ہے، کچرا کے آگے ہفتوں پڑا رہتا ہے، روڈ ٹوٹے روڈوں میں. ابھی جہانگیر روڈ پہ آپ چلے جائیں، پاکستان صرف 6 مہینے ہوئے اس روڈ کو بنے ہوئے، نئی لائن اور نیا روڈ بنا تھا، لانگ لائف روڈ کا نام دیا گیا ہے اس کو. آپ جا کے دیکھ لیں، اس میں لگتا ہے کشتی میں بھی آپ سفر نہیں کر سکتے، اتنا اس پہ پانی کھڑا ہوا ہے، اتنا گند پڑا ہوا ہے. کیا ہوگا اس شہر کا، کیا ہوگا اس ملک کا، کیا ہوگا اس صوبے کا؟ سر آپ مجھے بتائیں، آپ تو ابھی سندھ گورنمنٹ کی بات کریں 13 سال سے، ابھی آپ لوگوں نے ابھی ذکر کیا، اس سے پہلے جب بلدیاتی سارے نظام آپ کے پاس تھا تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس 2 دفعہ بلدیاتی نظام 3 دفعہ رہا ہے، اس میں 2 دفعہ اختیارات کے ساتھ رہا ہے، ایک 87 سے لے کے اور ایک 2006 سے لے کے 2010 تک. دونوں دفعہ آپ پورا ریکارڈ نکلوا لیں جو دونوں ادوار میں ترقیاتی کام ہوئے. کراچی کا 4 سال میں نقشہ بدلا. پہلے جو آپ میرے ساتھ ابھی چلے سینٹرل کی صورتحال میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، پہاڑ بنے ہوئے وہاں پہ کچرے کے. یہ صرف آج کا کچرا نہیں ہے، کئی سالوں کا کچرا وہاں پہ جمع ہے. کچرا اٹھانے کا اختیار بھی صوبائی گورنمنٹ نے اپنے لے کے ایک اتھارٹی بنا کے اس کو دے دیا. بھائی جو اصل میں بلدیات کا سر میں ابھی کی بات نہیں کری، میں کئی ٹائم پہلے کی میں بات نہیں. اس وقت آپ دیکھیں جب ہم لوگ ابھی یہ جو ہمارا لاسٹ ٹینیور گزرا ہے وسیم اختر، میں آپ کو بتاؤں جب ہم آئے 2016 میں 2015 میں الیکشن، 2016 میں بڑی مشکل سے ہمیں اختیار دیا گیا. یہ تو سب کو پتا ہے کس طرح جیل میں ہمارے آپ نے مانا آپ لوگوں کو اختیار دیا، ورنہ تو کہا جاتا ہے اختیار ہی نہیں دیا جا رہا تھا، اختیار کیا دیا، بجٹ نہیں دیا جا رہا تھا. میں عرض کروں کہ سیٹ پہ بیٹھنے کا اختیار دیا. ابھی میں گورنمنٹ بلدیاتی ادارے چلانے کے اختیار کی بات نہیں کر رہا، سیٹ پہ بیٹھنے کا میرے کو اختیار جس دن دیا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کراچی کا ریکارڈ اٹھوانے اتنا بڑا بیک لاگ تھا کچرے کا کہ یعنی کہ کئی سال کا کچرا جمع تھا. ہمارے ٹینیور ختم ہوا 2010 فروری 2010 میں، بلدیاتی 2006 سے لے کے 2010 تک. اس کے بعد 2016 میں 6 سال میں اتنا بڑا بیک لاگ تھا کچرے کا کہ ہمیں سب سے پہلا کام ہم نے یہی کیا. اس کو بیک لاگ کو اٹھاتے ہمیں سب سے بڑا خرچہ تو ہم نے یہ کیا کہ جو اختیار ہمارے پاس نہیں تھا، یعنی کہ واٹر اور سیوریج بورڈ ہمارے پاس نہیں تھا، ہم نے گلی محلوں کی سیوریج لائنیں ڈالی. یہاں کے بے اختیاری کے دور میں کام کیا جو کر سکتے، لیکن بغیر پیسے کے تو آپ نہیں کچھ کر سکتے. آپ نے جتنے بھی اہم ادارے تھے سب لے لیے، واٹر بورڈ، سیوریج بورڈ، کچرا اٹھانے اختیار، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، KDA، MDA، سارے اختیار آپ نے لے لیے. ہاسپٹل. اور جب آپ لوگ کے پاس اختیارات تھے تو تب آپ لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں اس وقت تو آپ دیکھیں جب ٹاؤن سسٹم تھا، آپ دیکھیں شہر کا نقشہ بدل گیا تھا. یہ 4 کوریڈور جو آج ورنہ آج آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک اپنے گھر نہیں جا سکتے. چائنا کٹنگ کس نے کی؟ سوری چائنا کٹنگ کس نے کی؟ دیکھیں چائنا کٹنگ تو مجھے نہیں پتا یہ چائنا کٹنگ کہاں سے نام آ گیا. اگر لوگوں نے اپنے گھر بنائے، اپنے رہائش اختیار کی، انہوں نے اس کا پیسہ دیا ہے، سب کے پاس چلان موجود ہیں. کوئی باہر سے آ کے اس نے زمین پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھا. سب نے جس نے بھی وہ گھر بنایا ان کے پاس وہاں کے لیز کے پیپر ہیں، ان کو کاغذات گورنمنٹ نے دیے ہیں، ہاؤس سے پاس کر کے وہ مکان بنایا. وہ نام اس کا ایک ایسا دے دیا گیا چائنا کٹنگ. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نام کس نے دیا. گورنمنٹس کی جو لینڈ تھی، جو گورنمنٹس کے پارک تھے، جو ان پہ بلڈنگز بنا دی گئی، صاف کرے نا. کیوں نہیں کیا؟ 13 سال سے ہے نا گورنمنٹ، کیوں نہیں صاف کیے؟ کرے صاف. ٹھیک ہے صحیح. تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے تو کہا ہے نا کہ ہم نے تو اپنے دور میں جتنے پارکس بنائے، ابھی ہمارے میئر نے آ کے جو کڈنی ہل پارک بنایا، آپ ایمپریس مارکیٹ جا کے دیکھیں کس طرح اس پہ چاروں طرف قبضہ تھا، سارا صاف کر کے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے چاروں طرف پارک بنا دیا. اور جتنے پارکس ہمارے یہ پارک دیکھیں نا آپ، جو جھیل پارک ہے اس کی کیا حالت تھی. جھیل پارک نہیں، اس لیے کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی. 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا نا ہماری حکومت بلدیات. لیکن ہمارے جو آپ دیکھیں ہمارے میئر آیا، اس بے اختیاری کے دور میں بھی ہم نے جھیل پارک کی شکل بدل دی تھی. اس کو ہم نے سیوریج کے، ہمیں وہاں پہ اس کو صاف پانی نہیں مل رہا تھا جو اس کے سراؤنڈنگ میں. آپ اس جھیل پارک کی بات کر رہے ہیں؟ ایسی جھیل پارک کی سوسائٹی والی جھیل پارک کی بات کر رہا ہوں. میں وہ تصویریں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ اس اتفاق سے میئر صاحب کے ساتھ میں ریہیبلیٹیشن میں شامل تھا. تو وہاں پانی نہیں تھا ان کو دینے کے لیے، پودے سارے سوکھ چکے تھے.
تو اسی میئر نے اسی وقت بے اختیاری کے زمانے میں بھی ہم نے کیا کیا کہ اس کی سراؤنڈنگ میں جتنا سیریز کا پانی ہے اس کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک میکینزم بنایا جو بلاک 6 کا پانی وہاں آتا تھا سیریز کا، وہ اس کو وہاں پہ ہم چھان کے ہم نے اس سے جو ہے وہ ایک دیسی سسٹم بنا کے ہم نے اس کے پودوں کو دوبارہ ہرا بھرا کیا. تو جو کر سکتے تھے کیا ہم نے، لیکن بے اختیاری میں تو آپ وہ اس طرح نہیں کر سکتے جو ایک شہر کو بنانے کے لیے ضرورت تھی. جی سلطان صاحب آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ.